काफी शहजादे। हाँ श्योर, कौन है काफी शहजाद? इट्स अप टू यू, अब देखिए हाउ यू कैन एक्सप्लोर द थिंग्स। सो कौन है काफी शहजाद? गाफिल शहजाद समझ लें कि बस एक उदास सा अकेला सा आदमी है जो इतना ज़्यादा सोशल नहीं, और लेकिन जो जिन लोगों के साथ बैठना चाहता है, मिलना चाहता है, सिर्फ उन्हीं के साथ मिलता है, उस तरह से जमघटे का आदमी है। तो मैंने फिर 1 साल वो ज़ाया कर दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, क्योंकि उसमें एडमिशन नहीं हुए थे आर्किटेक्चर। फिर जब नए एडमिशन हुए तो मैंने फिर आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि वो जो मेरा फैसला था वो बिल्कुल ठीक था, और उसकी वजह एक ये भी थी जहाँ से मैंने बिल्कुल इसमें कह लें कि मजबूती से इस पे कायम हुआ। एक तो पेरेंट्स की तरफ से मुझे हमेशा ही फ्री हैंड रहा। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि मैंने ये महसूस किया कि ऐसे मेज पे अगर 2-3 किताबें या कोई चीज़ पड़ी है तो मैं गैर शऊरी तौर पे ना उन्हें किसी न किसी तरतीब में लगाना शुरू कर दिया। बाद में मैं देखता था तो मेरे एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने नोट की ये बात FSC के ज़माने में, कहने लगे तुम जब भी बैठते हो तो ये चीज़ें तरतीब में कर देते हो, ये क्या मसला क्या है? तो मैंने कहा जी ये मुझे बेतरतीबी अच्छी नहीं लगी। अच्छा। इधर तो उस वक्त रेजिडेंशियल का सोचा भी नहीं जा सकता था, तो जो A और B सेक्टर है इसका, तो यहाँ पे कभी कभार हमारी यूनिवर्सिटी की बस आती थी, तो हम वैसे ही लाहौर देखने के लिए ना बस में बैठ जाते और फिर वापस उसी में चले जाते। तो एक आध घर रास्ते में डिफेंस में बना हुआ होता था 80s में ना। तो अब तो जिंदगी बहुत चेंज हो गई, टाइम, लेकिन रवैये भी तो बदल गए, रवैये बदल गए, लोगों की प्रायोरिटीज बदल गई। अब तो उन्होंने वो परवीन शाकिर की नज्म सुनाई कि मैं क्यों उसको फोन करूं, उसके भी तो इल्म में होगा, आज मौसम की पहली बारिश है। तो मैंने कहा जी ये तो बहुत लंबी है, इससे भी छोटी नज्म है। कहते अच्छा कौन सी? मैंने कहा जी मुनीर न्याजी की नज्म है, वेले तो अगे लंघन की सजा। नज्म है बंदा कल्ला रह जाता है। तो ऐसे हाथ मार कहते हैं यार मुझे सारी जिंदगी नहीं पता चला कि इससे भी छोटी नज्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लैश आवर विद बीना गोइंदी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे पास एक बहुत डिफरेंट मेहमान है। वो मेहमान क्या है वो समझें कि एक ऐसा शख्स है जो पैशन और प्रोफेशन दोनों को साथ साथ यूं लेके चलता है कि पैशन उसने वो बनाया जो दानिश्वरी से होकर आपकी शायरी, अदब और कहाँ से होकर गुजरता है, लेकिन प्रोफेशन में वो फन तामीर यानी कि इंजीनियर है। अब ऐसा देखिए मिलाद कहाँ पे मिलता है, ये समझें कि हमारे ऐसा खूबसूरत जेम है जो कि आज की सोसाइटी में कम मिलता है। शायरी, अफसाना, क्या कहें हम, कॉलम क्या क्या लिखते हैं, क्योंकि कलम इनके हाथ में होता है। वो कलम कभी तो मेमारी का होता है और कभी कभी वो ऐसा होता है कि उसमें वो बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखते हैं जिसमें दानिश की बात होती है। तो लेकिन ऐसा शख्स जो कि शायद तो बेशुमार आपको मिलेंगे, अदीब मिलेंगे, सफ़रनामा निगार मिलेंगे, वो सब कुछ ये करते हैं, लेकिन मुझे जो इनमें नज़र आया वो दानिश है। तो हम आप आज स्टूडियो में हम वेलकम करते हैं एक खूबसूरत दानिश्वर को, डॉक्टर गाफिर शहजाद को। वेलकम टू अवर स्टूडियो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज आप हमारे यहाँ आए। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ गुफ्तगू तो रहती थी मुख्तलिफ औकात में, लेकिन इस तरह से एक फॉर्मल गुफ्तगू के लिए बहुत अच्छा लगा। नहीं, आज हमारे पास एक बड़ा अच्छा मौका है। वी विल फाइंड आउट हु काफिर शहजाद है। हाँ श्योर, कौन है काफिर शहजाद? इट्स अप टू यू, अब देखिए हाउ यू कैन एक्सप्लोर द थिंग्स। सो कौन है काफिर शहजाद? गाफिर शहजाद समझ लें कि बस एक उदास सा अकेला सा आदमी है जो इतना ज़्यादा सोशल नहीं, और लेकिन जो जिन लोगों के साथ बैठना चाहता है, मिलना चाहता है, सिर्फ उन्हीं के साथ मिलता है, उस तरह से जमघटे का आदमी नहीं। तो लेकिन जहाँ पे जो लोग दिल को अच्छे लगते हों, जिनसे कुछ मिल सकता हो, तो उसके लिए लंबा फासला तय करके भी जा सकते हैं, इंतज़ार भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई नो इनका मतलब ये है कि ये हमारे ऑर्बिट के लोग हैं, तो ये तो बहुत अच्छा लगा चूँकि ये दानिश के लोग हैं और हम दानिश्वर की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सूफियों से कम नहीं होते, ये मैं समझती हूँ। इसलिए अब मुझे बताएं, आपने इतनी बेशुमार किताबें लिखी हैं, क्या कुछ लिखा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उस गाफिर शहजाद का जिक्र करना चाहती हूँ जो बचपन में गली में खेलता था, पढ़ता था। कि कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड? जी, मैं बचपन में, मैं चूँकि अपने घर में बहन भाइयों में सबसे बड़ा था,
اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں فیملیز میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس پہ پریشر بھی بڑا ہوتا ہے اور ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں. میں سب سے بڑا تھا. میرے 4 بھائی چھوٹے ہیں اور ایک بہن ہے چھوٹی. تو میں چونکہ سب سے بڑا تھا اور اس میں جہلم سے بلانگ کرتا ہوں, بلکہ جہلم کا بھی ایک گاؤں تھا اور وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں. تو وہاں سے جہلم سے FSC کر کے میرا انڈین یونیورسٹی لاہور میں ایڈمیشن ہوا. تو وہاں سے پھر میں یہ 1984 کی بات ہے. میں جب لاہور میں آیا تو اس میں بھی مزیدار بات یہ ہے کہ میرا جو ایڈمیشن ہوا وہ مکینیکل انجینئرنگ میں ہوا. ابھی آپ پوچھ رہی تھی نا کہ کون ہے آپ چلا, تو مکینیکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو گیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا مکینیکل انجینئرنگ کیا ہوتی ہے. آرکیٹیکچر کا تو نام ہی نہیں سنا ہوا. تو میں نے 5-6 مہینے پڑھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ واٹر کلر کے ساتھ خوبصورت بلڈنگز ڈیزائن کر رہے ہیں, کچھ کام شام کر رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے, کہنے لگے یہ آرکیٹیکچر ہے. تو میں نے کہا یہ کہاں سے ملتی ہے, مطلب پڑھایا جاتا ہے. اسی یونیورسٹی میں ایک فیکلٹی ہے انڈین یونیورسٹی لاہور میں. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے پھر 1 سال وہ ضائع کر دیا مکینیکل انجینئرنگ کا, کیونکہ اس میں ایڈمیشن نہیں ہوئے تھا آرکیٹیکچر. پھر جب نئے ایڈمیشن ہوئے تو میں نے پھر آرکیٹیکچر میں ایڈمیشن لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میرا فیصلہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی جہاں سے میں نے بالکل اس میں کہہ لیں کہ مضبوطی سے اس پہ قائم ہوا. ایک تو پیرنٹس کی طرف سے مجھے ہمیشہ ہی فری ہینڈ رہا. اچھا, دوسری بات یہ تھی کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ایسے میز پہ اگر 2-3 کتابیں یا کوئی چیز پڑھی ہے تو میں غیر شعوری طور پہ نا انہیں کسی نہ کسی ترتیب میں لگانا شروع کر دیا. بعد میں دیکھتا تھا تو میرے ایک پروفیسر تھے تو انہوں نے نوٹ کی یہ بات FSC کے زمانے میں, کہنے لگے تم جب بھی بیٹھتے ہو تو یہ چیزیں ترتیب میں کر دیتے ہو, یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ مجھے بے ترتیبی اچھی نہیں لگی. اچھا. وہ اس وجہ سے پھر کیونکہ آرکیٹیکچر تو ہے ہی کمپوزیشن کا نام, چیزوں کو آپ کمپوز کرتے ہیں اس کو ایک ترتیب میں لے کے, تو اس سے میں نے اپنا خود کو ایکسپلور کرنا شروع کیا. یعنی آپ نے آگے کا سفر شروع کر دیا, اپنی صلاحیت کو مانا, جی جانا بھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو ابھی بھی ڈسپلن لائف میں اسی طرح ہے؟ بالکل. میں اپنے جو میرا ورکنگ کا طریقہ کار ہے یا جو بھی اسائنمنٹس ہیں, جیسے بھی کچھ دیر پہلے آپ بھی ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہی تھی, تو وہ ٹائم مینجمنٹ, ٹائم از اے منی, اور وہ تب ہی منی ہے کہ جب وہ پراپر مینج ہو جائے. تو میں گاؤں سے جب کبھی کالج میں, ہمارے قریب ہی تھا کالج, چلتے ہوئے آتا تھا تو میں نے دیکھنا کہ جب میں کالج جا رہا ہوں تو رستے میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گپ لگا رہے ہیں. تو جب میں 2 بجے کالج سے واپس آ رہا ہوں تو ادھر ہی بیٹھے گپ لگا رہے ہیں جیلم میں وہاں پہ. تو میں نے کہا یار ان کے پاس کیا ٹائم کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, وقت گزارے. تو آپ کو شوق نہیں گزرا جب آپ لاہور آئے گاؤں سے ایک دم, کیا آپ کو لگا؟ اچھا, یہاں تو بالکل ایک نئی دنیا, یعنی میں آیا ہی فرسٹ ٹائم تھا. اس سے پہلے ہم نے صرف لاہور کا نام سنا یا ٹی وی ڈرامے شامے میں کوئی دیکھا ہوگا, ادروائز مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. لیکن اس میں بھی شکر الحمدللہ کہ جب ہمارا انڈین یونیورسٹی میں بڑا اچھا ہے کہ وہاں پہ جو کیمپس ہے وہ ایک پوری ایک لائف ہے جس میں پورے پاکستان سے اور پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں ہاسٹلس میں, وہ رہتے ہیں اور پھر ایک اور کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. تو آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں ان سے, کمیون ہوتا ہے, بڑا یوز ٹو ہے. بالکل ہمارے پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایسے, وہاں پہ بھی یہی تھا کہ میں حالانکہ لوکل ہو کے آئی واز ہاسٹلائٹ, تو وہ ایک لوکل ہو کے بھی مجھے وہ جو ہاسٹلائٹ ہونے کی بات ہے نا, اس میں پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے جوتے یہاں رکھ دیے تو جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے نا یہ ادھر ہی پڑے رہیں گے. تو وہ پھر چیزیں آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اندر شعور پیدا کرتی ہیں. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ میں حالانکہ تھرو آؤٹ لائف میری جو اسٹوڈنٹ لائف تھی میں مسلسل میں نے پارٹ ٹائم کام کیا, یعنی شام کو 3 بجے سے 7 بجے تک میں نے انڈین یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی, تو میں نے 3 بجے سے 7 بجے تک 4 گھنٹے ریگولر تھرو آؤٹ مائی یہ آرکیٹیکچر کا. اچھا, ایز اے اسٹوڈنٹ آرکیٹیکٹ کے طور دیکھیں یہ ہوتا ہے. یعنی آج کے دور میں, آئی ٹی کے دور میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں, آپ کو پتا ہے کس کی زیادہ ریزیومے ہائی ہوتا ہے؟ جس کے پاس ٹریننگ ہوتی ہے. سو یو آر مور ٹرینڈ دین یور ڈگری. ابھی ڈگری کی انہیں ضرورت نہیں ہے. دے آر سیئنگ اگر ایک بچے کو کام آتا ہے تو دیٹ از مور کمپیٹنٹ دین اے پرسن ود اے ڈگری. اگر اس کو نہیں آتا تو آپ تو پھر بڑے آگے کے بچے. جب میں پاس آؤٹ کر کے نکلا تو میں ہاکی اسٹیڈیم
تک کے پروجیکٹس جو ہیں، ملٹی سٹوری بلڈنگ، ہاسپٹلس جو ہیں، وہ اس لیول کے پروجیکٹس میں جب پاس ہو میں کر چکا ہوا تھا. یہ سارے 7 اسٹریم پروجیکٹ تھا ایک وہاں پہ کوئٹہ میں، تو وہ بھی میں اس آفس میں جس میں کام کرتا تھا تو وہ بھی میں کر چکا تھا. تو میرا جب انٹرویو ہوا تو اس جاب کی سلیکشن کے لیے پنجاب گورنمنٹ میں، تو انہوں نے میرے پورٹ فولیو میں دیکھا کہ یہ شاعر بھی ہے، تو انہوں نے باقی تو پروجیکٹس وغیرہ دیکھ کے جو بورڈ تھا انہوں نے کہا باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہے. تو جو ہیڈ کر رہے تھے اس کو، تو انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی شاعر وغیرہ ہے، تو یہ آپ ان سے سوال کریں، باقی تو چیزیں ٹھیک ہیں. تو کہنے لگے یہ خلیل بھٹی صاحب تھے سیکرٹری. اچھا ٹھیک ہے. تو کہنے لگے یہ غزل تو سب کے پاس اچھی ہوتی ہے، تو آپ کوئی دوسری غزل سنائیں. اچھا میں نے دوسری، یہ بھی بہت اچھی ہے، ایک اور سنائیں. اچھا میں نے دیکھا تھا یار آپ کی تو ساری غزلیں بہت اچھی ہیں، تو آپ تو اس کے اندر بہت اچھے شاعر ہیں. اچھا پھر کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں. لیکن ان کو بھی تو اتنا سلیقہ تھا تو تبھی تو. اچھا کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں پروین شاکر کی، جو اردو کی سب سے چھوٹی نظم ہے. تو انہوں نے وہ پروین شاکر کی نظم سنائی کہ میں کیوں اس کو فون کروں، اس کے بھی تو علم ہوگا، آج موسم کی پہلی بارش ہے. تو میں نے کہا جی یہ تو بہت لمبی ہے، اس سے بھی چھوٹی نظم ہے. کہتے ہیں اچھا کون سی؟ میں نے کہا جی منیر نیازی کی نظم ہے، ویلے تو اگے لنگن دی سزا. نظم ہے بندہ کلا رہ جاتا ہے. تو ایسے ہاتھ مار کہتے ہیں یار مجھے ساری زندگی نہیں پتا چلا کہ اس سے بھی چھوٹی نظم ہے. تو this was the way how I was interviewed at that time. بہت اچھا جی. یہ دیکھیں کافی مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اب جیسے آپ آ گئے اور آپ کام بھی کرتے تھے، پڑھائی کا اسکیجول بھی بناتے تھے، تو اس میں آپ کی دوستیاں بھی ہوئی ہوں گی. تو لاہور کو ایکسپلور کرنے میں لڑکیاں پسند آپ کو بہت کرتی ہوں گی. اچھا ایک مزیدار بات بتاؤں آپ کو کہ ہمارے یونیورسٹی میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے صرف اسی میں لڑکیاں ہوتی تھی کلاس میں. ہاں ظاہر ہے. باقی جو انجینئرنگ کے تھے نا جیسے مکینیکل، اس میں گرلز اس زمانے میں بہت کم، ایک آدھ کیمیکل انجینئرنگ وغیرہ میں تھی، ادروائز. تو وہ ہماری 5 کلاسز تھی، 5 ایئرس پروگرام تھا، 5 کلاسز میں وہ سارا ملا کے تو اچھی خاصی لڑکیاں بنی. تو وہ پھر یونیورسٹی میں ظاہر ہے ان سے ملنا گلنا، باتیں شاتیں. اس کا فائدہ ایک ہوا کہ ہم جو کو ایجوکیشن کے نہیں پڑھے ہوئے تھے، جب یہ سارا ایکسپیرینس ہوا ملنے سے بیٹھنے سے، تو وہ جو ایٹ ڈسٹینس لوگ دیکھ کے باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ دو لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں ان کے درمیان کیا چل رہا ہے، وہ سارا کیرزما کہہ لیا مسٹری ختم ہو گئی. اچھا دوستوں کی طرح سے ہم لوگ بھی اس دور میں ویسے ایم ایس سی میں ہی ہم کوئٹ میں گئے تھے. کوئٹ میں اس زمانے میں ایسے ہی جاتے، وہ ابھی یہ بڑا زیادہ کوئٹ ہو گیا، پہلے تو نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ ویسے واقعی آپ کی بات صحیح ہے، اگر اس ذہن کے لوگ ہوں پھر بہت اچھا. لیکن جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں اس زمانے میں تو یہ تصور بہت کم تھا، بہت کم تصور تھا. چونکہ کبھی مجھے یاد ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ لڑکوں کے ساتھ ہم ہوٹل کرنے چلے جائیں. اب میں دیکھتی ہوں تو اب تو بڑا عام ہو گیا ہے، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے فاسٹ فارورڈ ہو گئی دنیا. کیونکہ ہم تو یقین مانے اگر ٹرپ کرواتے تھے نا ارینج مری جانے کا پوری کلاس کا، میں تو مجھے پرسنل اجازت نہیں ملتی تھی، میں نے بس لے کے جانی پڑتی تھی یونیورسٹی کی. تو بہرحال یہ تو باتیں چلتی رہیں گی. آپ کی جیسے یہ سفر ہوا اس کے بعد آپ نے جاب یہیں پہ کی؟ اچھا میں نے پھر نا مجھے نیس پاک میں جاب مل گئی جی پاس آؤٹ ہونے کے بعد. تو شاعری وائری کرتے تھے؟ شاعری تو میں جیل میں جب تھا میں تب سے کر رہا تھا. اچھا یہ بھی سفر چل رہا؟ ہاں بلکہ 3rd ایئر میں جب میں یہاں یونیورسٹی میں یو ای ٹی میں 3rd ایئر میں تھا تو میری پہلی کتاب چھپ گئی ہوئی تھی. اچھا پہلی افسانوں کی چھپ گئی اور دوسری شاعری کی. یہ دونوں کتابیں یونیورسٹی میں دونوں چھپ گئی ہوئی تھی. بلکہ میں اس وقت فنون میں ندیم قاسم صاحب کے رسالے میں چھپتا تھا، تو ایز اے پوئٹ میرا ایک تعارف ہو چکا ہوا تھا. مجھے تو یاد ہے. تو وہ پھر میرے بعد خیر بہت سارے دوست ہمارے یو ای ٹی میں آئے تو وہ ایک سلسلہ شاعری کا چل پڑا اور وہ اس طرح سے مطلب چلتا. ان کا رسالہ بھی بہت اچھا نکلا. جی بہت اچھا. اس رسالے کا میں ایڈیٹر بھی تھا. اچھا میں نے اس میں چیزیں چھپی میرے پاس ابھی پڑھی ہیں آپ کی. جی بالکل. تو اس دن میری چیزیں چھپی بلکہ آپ کی یونیورسٹی میں وہ ایک تھا ایک آپ کا عجائب کیا ہے میوزیم جو ہے سائنس میوزیم کی ٹرانسلیشنز میں نے کی ہوئی ہیں اس زمانے میں. تو یہ بڑا آپ کے ساتھ ایک بڑا مجھے بھی اپنی یادیں بھی ہماری تازہ ہو رہی ہیں. لیکن مجھے ایک بڑی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ آج بات کر کے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم اپنے دور میں واپس. آپ کو اس دور میں اور آج کے دور میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ ہاں میرا خیال ہے بہت زیادہ فرق ہے اس دور میں اور آج کے دور میں. اس دور میں زندگی تھوڑی محدود تھی، ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بھی محدود تھے.
ہم یہاں جہاں آپ کا گھر ہے ادھر تو اس وقت ریزیڈنسی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، تو جو اے اور بی سیکٹر ہے اس کا، تو یہاں پہ کبھی کبھار ہماری یونیورسٹی کی بس آتی تھی، تو ہم ویسے ہی لاہور دیکھنے کے لیے نا بس میں بیٹھ جاتے اور پھر واپس اسی میں چلے جاتے. تو ایک آدھ گھر رستے میں ڈیفینس میں بنا ہوا ہوتا تھا 80s میں نا. تو اب تو زندگی بہت چینج ہو گئی، ٹائم رویے بھی تو بدل گئے، رویے بدل گئے، لوگوں کی پرائرٹیز بدل گئی. اب تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بس دن نکلے اور میں مشہور و معروف ہو جاؤں. اچھا، معروف ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بس لوگوں کی ایک تسکین ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معروف ہونے سے یہ خوشی ملتی ہے کہ تسکین ملتی ہے، اطمینان ہے، کیا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارے دور میں ہم کوئی اچھا شعر کہتے تھے تو پہلے تو خود اس کو گنگناتے رہتے تھے اور انجوائے کرتے تھے، پھر اپنے جو قریبی دوستوں کا سرکل تھا اس میں پھر وہ انجوائے کرتے تھے، وہ آگے دوستوں کو سناتے تھے اور یہ ایک اس کے اندر سیٹسفیکشن ہوتی تھی. اچھا، اب چونکہ اس طرح سے دوستیاں اور تعلق اس طرح سے نہیں رہے ہیں اور عارضی اور وقتی طور پہ جیسے بلبلہ ہوتا ہے اس طرح کی خوشی کی وہ چھوٹتی رہتی ہیں فوارے جو ہیں، تو اب اس طرح سے ہو گیا کہ وہ ایک لائن لکھتا ہے کوئی بچہ فیس بک پہ لگا دیتا ہے، اور اگر تو خاتون ہے تو پھر تو خاص طور پہ، ورنہ اس کا اگر سوشل میڈیا اچھا ہے تو نیچے ٹکا ٹک ٹکا ٹک شام تک وہ ہیپی کہ میری 200-300 لائک ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ بس لائکس اس کا، کیونکہ اسے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اچھا شعر کیا ہے اور اس کی سیٹسفیکشن آگے کس طرح آپ لے سکتے ہیں. جسے کہتے ہیں نا اس کو ٹیسٹ ہی نہیں لیا. ترجیحات میں فرق ہے. پھر ادبی دنیا میں مطلب فرق پڑ گیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو لکھنے پڑھنے والے لوگ آتے تھے تو آگے انتظار حسین اور وہ لوگ ندیم قاسمی صاحب، وزیر آغا بیٹھتے تھے تو ہم تو بیٹھ کے صرف سنتے تھے. لیکن اب جو نئے لوگ آتے ہیں وہ سننے سے زیادہ سنانے پہ اصرار کرتے ہیں اور ہاتھ میں کتاب لے کے سیدھے آتے ہیں پاک ٹی ہاؤس میں اور اپنی کتاب اور سیدھے آ کہتے ہیں جی یہ میرا کام، یعنی اس طرح. تو یہ ایک بہت ایک سفر میرا خیال میں دانش اور علم میں ایک سفر ہے جو اس ولولے اور جذبے کے ساتھ شارٹ کٹ کیونکہ دیکھیں ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں، ہم لکھنے سے زیادہ پڑھتے ہیں اور تبھی تو ہم کچھ لکھ پاتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمارے برین کو وہ انیشیشن نہیں ملے گی وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں علم کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ علم جو ہے نا عام طور پہ تو کتاب پڑھ لینا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی پڑھی ہوئی ہیں کتابیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر پڑھا کیا ہے، آپ نے ابزارب کیا کیا ہے، اس کو اینالائز کس طرح سے کیا ہے. اچھا، آج کا جو وقت ہے اس میں کوئی ایک ڈائمینشنز پہ اگر آپ کوئی چیزیں پڑھ لیں گے تو آپ کا علم یا آپ کے اندر وزڈم جو ہے وہ نہیں آتی. آپ کو ملٹی ڈائمینشنز پہ جانا پڑے گا، یعنی فلسفہ بھی پڑھنا پڑے گا، نفسیات بھی پڑھنی پڑے گی، ہسٹری بھی پڑھنی پڑے گی. اس کے بعد یہ جو ہمارا آرکیٹیکچر کا ہے وہ بھی آپ کو علم ہے عمارتوں کا. یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پڑھنا پڑے گا کہ زمین تو اور اس پہ کائنات تو اللہ تعالیٰ نے بنائی، لیکن یہ جس میں ہم رہتے ہیں نا یہ انسان نے بنایا. تو انسان کی جو تخلیق ہے جس نے اتنا زیادہ امپیکٹ کریٹ کیا ہے وہ بھی جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا نا کہ بلڈنگز کس طرح ہیں، کیسی ہیں، اس کی ایستھیٹکس کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کی معاشرتی اور اس کی بالکل، اور آپ کا جو طرز رہن سہن ہے چونکہ وہ ڈیرائیو بھی انہی چیزوں سے ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے نا آپ کو وقت کے ساتھ چیزوں کو اپ گریڈ کرتے ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یار مجھے اب چیزوں کی بہتر سمجھ آنے لگی. تو جب آپ کو احساس ہو کہ بہتر سمجھ آنے لگ پڑی ہیں یا آپ اپنے جو نیریٹیوز ہیں ان کو چینج کرنے لگ پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر علم جو ہے وہ آپ حاصل کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ وزڈم جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے. بالکل، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں علم وہ ہے جو ہم پہلے تو سمجھتے ہیں، کہیں سے حاصل کرتے ہیں کوئی چیز ہوتا ہے، پھر جو ہمارے ذہن میں اس کے امپیکٹ امیجز رہ جائیں، جو اسٹے کر جائے ہمارے، وہ علم ہے. علم وہ ہے جو ہمارے اندر رہ جائے، جو بسیرا کر لے ہمارے ذہن میں. تو آپ کے ذہن میں بسیرا کس طرح کی سوچوں نے کیا، اس کی دانش جو ہے آپ کو کہاں سے رستے ملے؟ اچھا، مجھے دیکھیں میری جو میں سمجھتا ہوں جو کمپوزیشن ہے شخصیت کی اور میرے تخلیقی سفر کی، اس میں سب سے پہلے تو گاؤں کی جو پیورٹی ہے، اس میں جو درخت اور زمینیں اور بالکل پیور فارم میں، مجھے بھی یاد ہے کہ ہم
اپنی زمینوں پہ جا کے تو یہ جو چھلیاں بھٹے یہ خود توڑ کے تو وہی آگ جلا کے تو کھاتے تھے اور کنویں کا پانی ٹھنڈا جو فریش نکل رہا ہے وہ پیتے تھے. یعنی یہ بالکل پیورٹی سے سفر کا آغاز. ہماری ٹی اسٹال تھا جہاں شاعر ادیب بیٹھتے تھے, وہاں پہ جوگی جیل میں بیٹھتے تھے, امداد ہمدانی, تنویر اقبال کوثر, یوسف حسن, یہ سارے لوگ تھے, شہزاد قمر, یہ وہ لوگ تھے جو وہاں بیٹھتے تھے. تو ان کی مہربانی ہے, ان کی محبت ہے, ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے دیا. تو مجھے پتا چلا کہ شعر کس طرح سے کہتے ہیں, افسانہ کیسے لکھتے ہیں. اور یہ وہ دور بھی ایسا تھا نا ذہن کا, ایک ارتقاء کا ٹائم تھا, ایک ذہن کے اندر وہ جو چیز ایبزارب ہوتی ہے اور پھر وہ اسٹے کر جاتی ہے. بالکل. اچھا اس کے بعد پھر ہم یہاں سے میں نکلا تو انجن یونیورسٹی میں آ گیا. تو انجن یونیورسٹی کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ میں احمد ندیم قاسمی صاحب کے جو ترقی ادب مجلس ترقی ادب کا جو دفتر ہے میں وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا, یا پارٹی ہاؤس آ کے بیٹھ. تو وہاں سے جو ادیبوں شاعروں سے انٹریکشن سے ایک چیز وہاں ملی. پھر 2001 کے بعد میں ڈاکٹر مبارک علی کے پاس بیٹھا. آپ کے دو لوگ ہو گئے نا, دونوں آگے. پھر وہ میں نے جو ہسٹری پڑھی جس طرح سے, بلکہ پہلے جو اب تک پڑھی ہوئی تھی ہسٹری وہ ساری انڈو کی, پھر نئے سرے سے ہسٹری کو پڑھنا اور دیکھنا شروع کیا. تو پھر وہ تناظر جو ڈاکٹر مبارک علی کا ہے یا ورلڈ لیول پہ جس طرح سے مختلف تھیریز ان کی نظر بڑی گہری ہے, تو وہ جو ورلڈ لیول پہ بھی تھیریز ہیں ہسٹری کی, اس میں یہ ہوا کہ میں نے جب آرکیٹیکچر ہسٹری جو ہے اس پہ جب فوکس کیا تو اس میں پھر میرا کام ہے, کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں, تو وہ کافی سارا ڈفرینٹ قسم کا کام ہے. اب آپ یہ ساری ہسٹری آپ کی بات سے, حالانکہ میں نے بات دوسری کر رہی تھی لیکن مجھے آپ کی بات بڑی انٹرسٹنگ مجھے لگ رہی. اب مجھے یہ بتائیں, جب آپ بلڈنگ کے بارے میں سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, تعمیرات کی باتیں کرتے ہیں, فن تعمیر کی, ڈو یو تھنک کہ ہسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہسٹری تو جذبات کا نام ہے, جذبے کے بغیر ایک واقعہ تو نہیں ہے, جب تک اس میں ایموشن نہیں ہوگا دیٹس ناٹ اے ہسٹری. زندہ لوگوں کے بارے میں ہے یا ان کے واقعات کے بارے میں ہے, ان کے ڈیڈلی فارم بھی ہے, تو اٹ از لائک کوئی جذبہ ہے ہمارا اس کے ساتھ. دس از دی ڈیفینیشن آف اے ہسٹری. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو میں بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں یہ لوگ تو سمجھتے ہیں نا اینٹوں اور گارے کا ہے, لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فروزن میوزک ہے. ایگزیکٹلی. فروزن میوزک اس وجہ سے ہے کہ جو میوزک کی بنیادی چیزیں ہیں کہ اس میں ریپیٹیشن ہے, ریدم ہے, سیمیٹری ہے, ایکسس, وہ ساری چیزیں بلڈنگز کی جو فارم ہے یا اس کے اندر ہوتی ہیں. تو اس لیے ایک جو ڈیڈ پرسن ہے نا اسے تو شاید بلڈنگ ڈیڈ لگتی ہوگی, لیکن جو سمجھتا ہے ان چیزوں کو وہ واقعی زندہ ہے. لیکن ایک میرے ابھی آپ بہت انٹرسٹنگ بات ہماری ہو رہی ہے, آپ کتنے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں سارے میوزک فارمز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کو خود ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے, آپ کو حالانکہ پرسنالٹی کے مطابق, ٹائپ آف اے پرسن کے مطابق سمجھ بھی آ رہا ہے کہ یہ چیز کو چاہیے, بٹ اسٹل وہ فورس کرتے ہیں. جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ موسٹلی لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہوتی, انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چاہیے لیکن وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے کس طرح کا گھر بنانا ہے, یہ نہیں پتا, یہ نہیں بتا نہیں پاتے کیونکہ کبھی سوچا نہیں ہوتا نا ان چیزوں کو, کبھی ایجوکیٹ نہیں ہوئے ہوتے اس حوالے سے, انکاؤنٹر نہیں ہوا. اور اپنے شعبے میں وہ ہو سکتا ہے بہت ماسٹر, لیکن اس شعبے میں اسپیسیز کا نہیں اندازہ ہوتا کہ اگر 16 فٹ کا بیڈ روم چوڑا ہوگا تو وہ کتنا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی دور میں, جب آئی ٹی کا دور ہے, پرانے دور کو بھول جائیں, پہلے تو ہمارے گھر بہت اچھے ہوتے تھے, صحن اور صحن کے گرد کمرے اور وہ بڑا خوبصورت ایک ایمبیانس بنتا تھا. اب اس دور میں ہم اندر گھس گئے ہیں, اس دور میں آپ کس طرح کی آرکیٹیکٹ سجیسٹ کرتے ہیں؟ اچھا, ایک تو وہ میں دوسری بات جو کر رہا تھا اس کو ذرا کنٹینیو کر کے پھر میں اس بات پہ آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پھر ہم کلائنٹ کو کلیئرٹی دیتے ہیں, اسے بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا پسند ہے اور اس کا طریقہ کار ہے. مثلا اسے نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیسا گھر پسند, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ 8-10 تصویریں مختلف گھروں کی لے آؤ اور کہو کہ جی مجھے یہ اچھے لگ رہے ہیں. اچھا, ان گھروں کی تصویروں سے ہمیں اس کی بیسک ایستھیٹکس کا پتہ چل جاتا ہے, پھر ہم اس کے مطابق بلڈنگ میں اسے کاپی نہیں کر رہے ہوتے لیکن مائنڈ ریڈ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی جو ایستھیٹکس وہ اس کو کرتے ہیں. دوسری بات آ گئی آئی ٹی کی. آئی ٹی میں تو آپ کو پتا ہے کہ اسپیس کانشیس بہت زیادہ اور تھوڑی سی اسپیس کے اندر بہت کچھ, اور پھر خاص طور پہ جب سے یہ ایٹ ہوم ورکنگ کا سلسلہ چلا ہے, اب آپ گھروں کے پلانس سارے چینج ہو گئے ہیں. جو آپ کی صرف پہلے سلیپنگ ایریاز اور لیونگ اسپیسز تھی, اب وہ ملٹی یعنی رات کے وقت وہ لیونگ اسپیسز ہوتی ہیں, دن کے وقت وہ کنورٹ ہو جاتی ہے ورکنگ اسپیس.
تو کئی یہ اچھا تو ہے. ہاں نہیں بہت اچھا ہے, اسپیس اکانومی ہے. لیکن ابھی لوگ ایک اور کام کر رہے ہیں شادہ گھروں کی, مطلب ویسٹ کی میں بات اگر کروں تو ادھر ایک آ رہا ہے کہ آپ اپنی پوری انرجی گھر کے اوپر لگاتے ہیں. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا گھر سے جا کے اور آپ باہر چلے جاتے تھے, آتے ہی نہیں تھے گھر. تو اب یہ ہے کہ اب یو انجوائے, یو اسٹے ایٹ ہوم اینڈ یو انجوائے, کیونکہ زندگی تو ایک ہی ہے. بالکل. تو اس میں اگر آپ نے سڑکوں پہ گھومتے رہنا ہے تو فائدہ کوئی نہیں, یا تو پھر گھر بنائے گا. یہ تو بات ہے. تو اگر بنائے تو پھر رہنا بھی نصیب. وہ مجھے یاد آ رہی ہے بزرگ دعا کہا کرتے تھے, دعا ایک دیتے تھے, اللہ ہنڈانا نصیب کرے. بالکل. تو یہ ہنڈانا جو ہے نا وہ آج کل کے دور میں مجھے لگ رہا ہے ہم ہنڈا رہے ہیں. امریکہ میں تو بھی بڑے ہنڈا رہے ہیں سچی سے, کیونکہ ورک فرام ہوم ہے. تو ورک فرام ہوم سے تو ہمیں بہت فائدہ ہو گیا. اچھا ابھی ہم آپ کی وہ دوسری بات کریں آپ سے کہ کیسے آپ لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے, پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم یہ گھر لیں. جیسے ہم کوئی آپ چاہتا ہے تو ہمیں ہمارا ڈیزائنر کہتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ گھر بنائے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ سوٹ کرے گا. تو اس کے اوپر ظاہر ہے اس کی پوری فلسفی آپ گھر کی پوری سائیکالوجی اس میں آتی ہے. اس میں بالکل سائیکالوجی کو تو ایز سبجیکٹ بھی ہم پڑھتے ہیں. جی بالکل. اس میں اور کلچر کو پڑھتے ہیں. دوسرا پھر یہ کرنا ہے کہ ہم نے فیملی, اس کے ممبرس, ان کی ہیبٹس, ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ, وہ بھی کا انٹر ریلیشن شپ. اگر گھر میں صرف 4 بیٹیاں ہیں ان کی یا 2 بیٹیاں ہیں تو اس کے گھر کی ریکوائرمنٹ مختلف ہے. یعنی 5-10 سال بعد اس بیٹیوں نے اگر شادی ہو کے چلے جانا ہے تو پیچھے اگر اس نے بہت بڑا گھر بنایا تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اچھا یہ ہم پہلے اس طرح سے کرتے تھے, لیکن جو آپ نے وقت تبدیل ہونے کی بات کی, اب یہ ہوتا ہے کہ گھروں سے اگر وہ بیٹیاں چلی بھی جاتی ہیں تو ان کے اپنے پیچھے گھروں میں ایک بیڈ روم ان کا موجود رہتا ہے اور اس میں ان کی چیزیں, اور وہ جب بھی آتے ہیں اپنا کھول کے تو وہ اسی طرح سے ایڈ ہو. تو یہ وقت کے ساتھ چینجز آتی ہیں جو ہم فیملی کو محسوس کرتے ہوئے, دیکھتے ہوئے اور انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ان کا گھر اور اسپیسز اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں. اچھا بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے, تو ہم عارضی طور پہ وہ کر کے پریکٹیکلی بتاتے دیکھیں اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے, تو پھر وہ ریئلائز کرتا ہے نہیں آرکیٹیکٹ ٹھیک کہہ رہا تھا. مثلاً لوگ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں سیڑھیوں کے نیچے باتھ روم دے دیں, ہم ایسے کر کے وہ استعمال کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. لیکن ہم انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں واش روم بے شک وہ گیس کے لیے ہی ہو, وہ آنے والا کیا امپیکٹ گیدر کرے گا. 3 ہی بنائیں تو وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ جو 2 کے جب 3 بنتے ہیں تو ایک بھی نہیں رہتا, یوزیبل اسپیس ہی نہیں رہتی. تو واش روم کا بھی اسی طرح سے بعض لوگ بہت بڑا واش روم مانگ لیتے ہیں, کہتے ہیں جی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے, آپ اس کو نہ کریں. تو اکثر تو ان کو پھر کسی جگہ پہ لے جا کے فزیکلی دکھانا پڑتا ہے کہ اس اسپیس میں یہ چیزیں ہوں. تو یہ بڑا ایک نا پیشنس والا کمپلیٹ سائنس. بہت اچھا مجھے یہ لگ رہا ہے. لیکن ہم تو واپس شہزاد سے نکل کے اپنے بلڈنگ میں چلے گئے. آج تو دن آپ کا تھا اور ہم آپ کے بارے. اب مجھے بتایا آپ کی شادی ہوئی, کتنے بچے کتنے ہیں آپ کے وہاں پہ؟ اچھا میں اس میں شادی, میں جیسے بتایا آپ کو کہ میں گھر میں بڑا تھا تو اب ذمہ داریاں بھی ظاہر گھر میں زیادہ تھیں. تو میں نے پہلے 4 جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی شادیاں کی, پھر بہن اس کی بھی شادی ہوئی, سارے گھروں میں چلے گئے. تو پھر ماں نے پکڑ لیا کہ اب تمہارے پاس کیا جواز ہے شادی نہ کرنے. تو میں کہ جواز تو کوئی نہیں ہے, ظاہر ہے یہ بھی بچے ہی اپنے, اس طرح سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن نہیں, تو پھر انہوں نے میری ماموں کی بیٹی ہے میری, تو وہ بائی برتھ انگلینڈ میں ہی تھی, یو کے نیشنل ہے, تو وہ فرسٹ ٹائم ہی پاکستان آئی تھی. تو یہاں پہ بات ہوئی اس کے ساتھ, تو میں نے انٹریکشن ہوا, کمیونیکیشن ہوئی, بادشاہ. تو میں نے وہ شی واز آلموسٹ ایگریڈ کہ ٹھیک ہے. اس نے بھی سائیکالوجی میں ڈگری کی ہوئی تھی, تو کہنے لگی ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں, یو گو بیک, وہاں پہ جا کے سوچو, ادھر جا کے سوچو, پھر بھی تم ہاں کہو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, دین وی ول گیٹ میریڈ. بہت اچھی بات ہے. تو پھر میں نے اس کو جو جس گھر میں رہ رہا تھا وہ گھر بھی اس کے دکھایا کہ دس از اے ہاؤس ویئر یو ہیو ٹو لیو اینڈ دس از اے سٹی ویئر آئی ایم لیونگ. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے سوچ کے وہ پھر خیر وہاں گئی. تو 2 ہفتے بعد ہی تقریباً اس نے اپنے والد سے بات کی, ماموں میرے سگے ماموں تھے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم وہ کریں گے. پھر آفٹر 3 months فیملی کیم بیک اینڈ پھر ہم نے یہاں شادی کی. تو پھر بیگم ادھر ہی رہی میرے پاس O لیول تک بچے, جب ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, ماشاءاللہ 2 بچے ہیں, تو وہ یہیں پہ رہی. تو بیٹی چھوٹی ہے بیٹا بڑا ہے.
تو بیٹا جب وہ لیول میں پہنچا تو پھر ان کو وہاں پہ کورونا سے جسٹ 2-3 مہینے پہلے وہاں شفٹ کیا تھا، کیونکہ وہاں یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے ان کی کوئی ریکوائرمنٹ تھی کہ 3 سال کا اسٹے ان کا یو کے کا ہو، بے شک وہ برٹش نیشنل ہو لیکن 3 سال کا اسٹے ہو تو ان کو ایڈمیشن وہاں پہ، ورنہ وہ پھر فارن اسٹوڈنٹ کے طور پہ وہ پھر ان کی فیس بھی اس کے مطابق زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ پھر میں نے کہا اچھا اگر وہ لیول یہ لیول بھی ان کا آگے ڈب ٹیل ہو جاتا ہے ساتھ تو دیٹ از مور اچھا۔ اس میں بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا کہ یہاں سے پڑھنے کے بعد جب بچے گئے تو وہاں انہوں نے بڑا اچھا پرفارم، وہ یہیں پہ پڑھے بچے، یہاں وہ شوق نہیں ہوا انہیں یہاں پہ پڑھ، کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں وہ لیول پہ پڑھتے رہے بیکن ہاؤس میں، and then now they are registered there. they are very ماشاءاللہ۔ rightly تو آپ جاتے رہتے ہیں انگلینڈ؟ میں بھی جاتا ہوں، بیچ میں ان کا بھی چکر لگ جاتا ہے۔ شاعر سے تو لوگ بڑے محبتیں کرتے ہیں، آپ کے اوپر کتنے لوگ مرے زندگی میں، کیا کہتے بڑی، اور آپ کی گریس بھی بڑی خوبصورت ہے، بڑے پیاری اسکن اور اوپر بال، کتنی لڑکیاں اب پہ فدا ہوئی، کئی بہت ساری ہوئی ہوگی، بہت ساری ہوئی ہوگی، لیکن نہیں آپ نے کہا نہیں رہا ہمارا تو نہیں، ہم تو جس پہ ہم فدا ہوئے وہ ہم پہ نہیں فدا ہوئی، اور جو ہم پہ فدا ہوئی اور جو ہم پہ فدا ہو رہی تھی اسے ہم نے پھر وہ نہیں لفٹ نہیں کرائی۔ اصل میں جو پیریڈ تھا نا میرا، اصل تو یہی ہے کہ اس میں جو کہ جاب بھی کر رہا تھا ساتھ، اسٹڈیز بھی، پھر اس کے بعد میں نے ایم فل کیا، پھر میں نے پی ایچ ڈی بھی کی آرکیٹیکچر، اور آپ کی پی ایچ ڈی بڑی یونیک تھی، وہ فرسٹ پی ایچ ڈی ہے فرام اینی پاکستان۔ تو اس سارے سلسلے میں جہاں لکھنا پڑھنا بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، جاب بھی ہے، سارا کچھ، تو اس میں پھر بہت کم ٹائم ملتا ہے اس طرح کی چیزوں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی، لیکن ایون دین میں اس سے فلیش لو تو ہوتا ہی ہوگا۔ میرے کچھ افسانے ہیں ان کے اندر، مطلب جو سچ ہے انہوں نے اس سچ کو ختم کر دیا، یہ کہتے ہیں کہ سچ وہ ہے جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کو فیبریکیٹ کرتے ہیں، یعنی اس واقعے میں بھی سچ کو فیبریکیٹ کر کے میڈیا نے پیش کیا، اور اس میں جو میڈیا مالکان کے مقاصد تھے، جو اینکر پرسن ہیں ان کے مقاصد تھے، اور اس میں وہ ہے آپ نے اس میں سارا وہ دیا، یہ سارا اس کے اندر ہے، لیکن آپ نے رزلٹ کیا نکالا ہے؟ ہاں اس میں یہ سارا اس کے اندر دیا، اور اس میں یہی بتایا کہ ایک واقعہ ہوتا ہے لیکن اگر 10 بندوں نے دیکھا ہے تو وہ 10 لوگ جو ہے اس کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں، تو ناول نگار کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی ساری ڈائمینشنز کو وہاں پیش کرے، صرف ایک کو وہ پیش کر دے گا تو وہ سارا اس کا محدود ویژن جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اچھا دوسرا اس میں بڑی مزیدار بات ہے کہ یہ جو بھی ہیپننگ ہو رہی ہے اس کے اوپر کمنٹ کرنے کے لیے ساز حسن منٹو کا کردار ہے، جو ایک اینکر پرسن کے پاس گیسٹ کے طور پہ آتا ہے ہفتہ وار پروگرام میں، اس کا نام بھی ہے منٹو کے مطابق، اور وہ سب پہ کرٹیسائز بھی کرتا ہے، اپنے افسانوں کے ریفرنس دیتا ہے، پولیس کے اوپر، رولز ریگولیشن، میڈیا، سب کے اوپر، اور اس کو بالکل ایک طرح سے نا کریکٹر کو میں نے ٹریبیوٹ بھی پیش کیا، اور اس کے اندر اس کی وجہ سے بڑی ریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی اس میں بھی ہو، اس کی ڈائمینشنز کئی ایسی جو بیسیکلی منٹو اپنی زبان میں اس کو کھولتا ہے، تو یہ اس وجہ سے بڑا ہی ڈفرینٹ۔ یہ میں پڑھوں گی جناب، یہ آپ نے مجھے آج گفٹ کیا ہے، اور یہ میرے خیال میں آپ لوگ بھی پڑھیے، اٹس ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ ان کا موقش تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور آپ کہہ رہی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوا، تو اس کا نام ہے کرول گھاٹی۔ کرول گھاٹی وہی جگہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا، تو اس کے اندر جو وہ ہے ایک کردار، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کرول گھاٹیاں ہوتی ہیں جس میں وہ سفر کرتا ہے اس پین سے، جو بیسیکلی اس کی قسمت میں نہیں ہوتی، لیکن وہ سچویشنل پینز ہوتی ہیں جس سے وہ مطلب بہت اچھا، چونکہ گھڑی کی وہ جو سوئیاں ہیں وہ اس جگہ میں کہتی ہوں کہ وہ جو آتا ہے نا سونامی، وہ سونامی اس لیے نہیں آتا کہ سونامی نے آنا ہوتا ہے، کیونکہ وقت ادھر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو ڈو اٹ ناؤ، دس از، تو وہ وقت جو ہے نا وہ اپنے ادھر سے گزر رہا ہوتا ہے، جب وقت وہاں سے گزرتا ہے تو پھر اپنا آپ دکھاتا ہے۔ تو یہ تو میں، لیکن موکش کے بارے میں تو میں ایک اوپینین اگر آپ اجازت دیں تو میں ضرور دوں گی کہ موکش جو ہے وہ ایک ایسا ناول ہے، میں سمجھتی ہوں، آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے اس سے، میں میری دانش میں جو بات سمجھ آئی گئی کہ موکش کے اندر آپ نے یہ بتا دیا کہ انسان کی جو فزیکل باڈی ہے اس کے اوپر جو ہماری دوسری 2 اور باڈیز ہیں، ایک میٹا فزیکل جو فیز ہے، اسپرچل جو فیز ہے، ہماری شعوری جو فیز ہے، وہ بھی اتنی ہی اسٹرینتھ ہے،
اور بلکہ جب ہماری فزیکل باڈی اس سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ ایلیویٹ ہو جاتی ہے اور اس کی پاور وہ اپنا آپ اور رنگ سے نکل کے دکھاتی ہے اور وہ پھر ساروں کو پیچھے ہٹا کے اور وہ کہتی ہے میرا یہ کام کرو، وہ ایسا ہو جاتا ہے. اور میں اس کی چشمدید گواہ بھی ہوں، میں نے ایسا دیکھا بھی. مطلب میرے اس لیے میرے لیے بہت حیران کن بات ہوئی کہ میں اس کے بارے میں لکھا ہے، میں نے اس کے بارے میں دو افسانے لکھے، لیکن وہ میرے سچے واقعات ہیں. اینڈ دیٹ ہیپن ٹو مائی ڈیڈ. تو میں اب سوچتی ہوں کہ آپ نے اس کو لکھ دیا، دس از ریئلی گڈ. اور یہ جس طریقے سے آپ نے لکھا ہے اور اس کو فیل کیا ہے، چونکہ دیکھیں علم جو ہے اس کے ابلاغ میں ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو مؤثر طریقے سے آپ نے سمجھا اور کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابلاغ کی سب سے اچھی صورت کون سی ہے؟ اس کی دیکھیں سب سے اچھی صورت تو یہی بنتی ہے کہ وہ اسٹیٹک نہ ہو، ریجڈ نہ ہو، کہ یعنی آپ نے لکھا اور آگے ایک بندے نے پڑھا اور اس نے سمجھ لیا اور بات ختم ہو گئی. 10 لوگ پڑھے تو ان کو 10 ڈائمینشن میں اس کا ابلاغ ہونا چاہیے. پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اس کی ساری ڈائمینشنز کو اس کے اندر پیش کر دیا. بہت اچھا. ابھی کہتے ہیں کہ شاعری ختم ہو جائے گی اگلے دور میں، کیا ایسا ہے؟ شاعری بالکل ختم نہیں ہوگی اور ہو بھی نہیں سکتی. اس کی شیپ چینج ہو جائے گی بالکل. اس کے اندر جو دیکھیں دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو اس کا ریدم جو ہے ہمارے ہاں جو سب کانٹیننٹ کی پوئٹری ہے اور ایون وائل کی بھی ہے، وہ بھی بڑی سنکرونائز ریدم. ہاں ایک تو وہ کبھی بھی ختم، وہی ڈیفرینشیٹ کرتی ہے بیسیکلی پروز اور پوئٹری کو. ایک تو وہ چیز ظاہر ہے موجود رہے گی. دوسرا اس کا کانٹینٹ جو ہے، جب آپ کی لائف بدلتی ہے، پسند ناپسند بدلتی ہے، ٹیسٹ بدل جاتے ہیں، آپ کی ورائٹیز، طرز رہن سہن، چیزیں بدلتی ہیں، ضرورت بھی بدلتی ہے. ہاں ضرورت. تو پھر شاعری نے اس کے ساتھ ساتھ ٹریول کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ٹریول نہیں کرے گی ساتھ ساتھ تو پھر مر جائے گی. لیکن اگر وہ ان ساری نئی ضرورتوں کو پورا کرتی، پیش کرتی چلی جائے گی تو پھر انسان کے ساتھ. مجھے ابھی آپ کے بات سے یاد آیا، ابھی میں نے ایک نظم لکھی تھی، امریکہ میں پڑھی تھی، کرپٹو والیٹ. تو وہ بڑے بچوں کو پسند آئی یونیورسٹی میں، تو انہوں نے ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹر لگایا ہوا تھا. تو اٹ واز ریئلی گڈ میرے لیے ابھی یہ بات ہے. اور وہ انہیں دوسری نظمیں سنانے کے بعد تو انہوں نے کہا نہیں وی لو کرپٹو والیٹ. تو وہ اب دیکھیں وہ یہ سمجھ، میں نے کہا کہ اب احساس کی ضرورت ہی نہیں، اب بینک کی ضرورت ہی نہیں، اب ہمیں ناؤ وی نیڈ اونلی دا کرپٹو والیٹ. کہ میرے پاس، مجھے پتا بھی نہیں میرے پاس پیسے ہیں کہ نہیں، کسی کو پتا ہوگا اور شعور بھی وہ رکھے گا اور وہی مجھے اطلاع دے گا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں. میرے پاس پیسوں کا بھی نہیں پتا. یو نو لائک دس از، یہ بھی ایک ایسا ہے. تو آج نیو فینومین. ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ہم ایڈورڈ سعید کی بات کر دیتے ہیں جب ہم جدیدیت کی بات کرتے ہیں، نوآبادیات سے لے کے وہ کیا ہے پوسٹ کالونزم کی بات کرتے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں، اور ہم جب کالونزم کی بھی بات کرتے ہیں، ان میں ساری جب ہم کہتے کرتے ہیں، چونکہ ایک نقاد کی حیثیت سے بھی آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت اچھی اور گہری نظر رکھتے ہیں. اس میں مجھے آپ بتائیے کہ ہمیں اس سے آگے بھی یہ بات کرنی ہے کہ نہیں؟ ہم وہاں پہ ایڈورڈ سعید کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. واٹ از دس فینومینا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے نا، ہمارے جتنے بھی نقاد ہیں وہ بیچارے لوگوں کا ویژن پڑھ کے نا تو اسی حد تک ہی بات کرتے ہیں. اب ایڈورڈ سعید اس سے آگے کوئی کتاب لکھے گا، وہ اسے پڑھیں گے تو پھر اس کے لیے بات کریں گے. یعنی کہ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم اپنے شعور سے زیادہ اس کو لے کے جگالی کرتے رہتے ہیں. میں یہی سن رہی تھی، یعنی اگر کوئی بندہ ایڈورڈ سعید کو نہیں جانتا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنی بری بات نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو تو جانیے. تو آپ، مجھے یہ، میں اس لیے کہہ رہی ہوں بینگ اے نقاد، ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے، اپرچونٹی دینی چاہیے کہ آج کی ہم اپنی گلوبلائز دنیا میں ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے. تو آج آپ ہمیں کیا سبق دیں گے کہ بچے کس طرح لکھیں، کس طرح وہ ان استعماری جو رویے آج کل کی دنیا کے ہیں. اچھا، یہ جو کرٹیسزم کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ہمیں کرٹک ہونا جو ہے نا، خود کرٹک ہونا، یہ ایک بڑی نعمت ہے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کرٹک ہے نا، کسی کی چیز پڑھ کے تو اس کے کانٹیکسٹ میں ایک خاص ڈائمینشن پہ چیزیں دیکھتے ہیں. کرٹک کا یہ کام نہیں ہے. کرٹک نے اس معروضی صورتحال سے باہر کھڑے ہونا ہے اور دیکھنا ہے ماڈرنٹی ہے، پوسٹ ماڈرنٹی ہے، کلونیلزم ہے، یہ سارے فینامنا کو باہر سے دیکھنا ہے اسے، اور پھر ان کے اثرات دیکھنے ہیں. اس کو مزید میں ایسے کہوں گا کہ ہم باہر کھڑے ہو کے دیکھیں
کہ نون لیگ کیا کر رہی ہے، تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، ہمارے ہاں مقتدرہ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، اور باہر سے نکل کے ایک ہولسٹیکلی دیکھیں کہ یہ جو سارے ایکٹرز ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے، اور اگر یہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں تو کیا مقاصد ہے اور اس کی کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے، نہ کہ ہمیں کسی ایک پارٹی کا حصہ بن کے اور وہ کلٹ بنا کے تو اس کے پیچھے مطلب لڑنا، اپنا اوپینین رکھے اور کریٹک کا کام ہے کہ وہ اس سے باہر نکل کے ان کو ہولسٹیکلی کمپیئر کریں۔ اچھا، یہ خوبی جو آتی ہے نا، یہ آرکیٹیکٹ کے اندر میں پھر ادھر ہی جاتا ہوں، اس لیے آتی ہے کہ آرکیٹیکٹ جو ہے نا، اس کا ہمارا ایک ہوتا ہے برڈ آئی ویو، ہم اسے کہتے ہیں، پرندے کی آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، پرندہ جب ایسے اڑ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو بلڈنگ کی چھت بھی، دیواریں بھی، کھڑکی میں سے اندر جو اڑتا ہے تصویریں کھینچتا ہے پرندہ، اب جو تصویریں کھینچ رہا ہے، اچھا وہ دیکھیں وہ اس کو پورا کیپچر کرتا ہے۔ اچھا، ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم یا تو چھت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم دیوار کی بات کر رہے ہیں، یا ونڈو کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا فلور کی، اس طرح نہیں۔ مجموعی تناظر میں جب تک آپ زندگی کو اور یہ حکومتوں کو اور یہ جو ہسٹری کے مختلف ازمز ہیں ان کو جب تک دیکھیں گے نہیں، مطلب اس میں کوئی بھی ازم غلط یا صحیح نہیں ہے، یہ موجود ہے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں آپ کیا اینالائز کریں، یہ آپ کی پھر کیپیبلٹی ہے، تو پھر آپ کنکلوڈ کریں گے تو وہ یوزفل ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں 99.9% لوگ وہ لوگوں کی جگالی پڑھ کے وہ گھر سے پڑھ کے آ جاتے ہیں کہ کمیونزم کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ مارکس چینج ہو، بہت فرق پڑا، سوشلزم کی چینج ہو چکی، کمیونزم کی، کیپٹلسٹ کی، ڈیفینیشنز چینج ود دا ٹائم، ود دا نیڈ، یہ ہے۔ بہرحال اب آپ اپنا لاسٹ ہمیں میسج دیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے لیکن باتیں اتنی مزے کی ہیں، وی وانٹ ٹو کنٹینیو دس، انشاءاللہ وی ول ہیو یو ان دی سیکنڈ ایپیسوڈ، کیونکہ یہ ہم اسپیشل آپ کے ساتھ عید کا کر رہے ہیں پروگرام، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے ہماری دانش کے ساتھ آگے بڑھے، اور دانشور جو ہیں ہمارے ساتھ رہیں، تو ہمارا یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ ایک کوئی ورڈ ان کو، بس میں یہی چاہوں گا جی، آخری ورڈ یہی ہے کہ کتاب پڑھنا جو ہے یہ بھی ایک فن ہے، اور آپ یہ فن سیکھیں کہ کتاب کیسے پڑھنی ہے، جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں کتاب سے انٹریکٹ کریں، اس سے مکالمہ کریں، اس کو چیلنج کریں، اسے انڈو کریں، اس کو مانیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اس طرح سے کر کے جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو پھر آپ کتاب میں سے کچھ گین کرتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ نے رائٹر کا ویو پوائنٹ پورا پڑھ دیا اور بتا دیا کہ اس میں رائٹر یہ کہنا چاہتا ہے جو ہمیں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، تو پھر کتاب پڑھنے کا وہ مقصد، یہ تو پھر آپ نے یوں کہہ دیا جیسے کہتے ہیں کہ حافظ قرآن زبانی یاد کرنے کا نام نہیں ہے، حافظ اس کتاب کو، وہ جو دانش کی کتاب لکھی جائے اس کو زبانی یاد کرنے کا نام حافظ ہے۔ تو بہت اچھا، تو بہت تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر حافظ شہزاد کہ آج آپ نے ہمیں اتنی خوبصورت باتیں اور بڑے لائٹ موڈ میں ہمیں ایک شاعر ادیب، آج کل کا یوتھ کا شاعر ادیب دیکھنے کا موقع ملا، اور بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک نیا پروگرام دوبارہ ضرور کریں گے، اور وہ ایک سفر کے بعد میں جب واپس آؤں گی تو ہم پاکستان میں کوشش کریں گے کہ آپ کو دوبارہ لیں۔ اچھا، بس اس کو ہم ختم کریں گے، میں آخری شعر میں سنانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ محبت کے حوالے سے بھی ہم مسلسل بات کر رہے تھے، اس میں کہنا چاہتا ہوں وہ تو ہمارے سے رہے گی، اس سوال کے جواب میں آخری شعر جو ہے نا وہ میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ اس سے جو کہنا تھی باتیں ان کہیں کرتا رہا، اس سے جو کہنا تھی باتیں ان کہیں کرتا رہا، عمر بھر میں زندگی کو ملتوی کرتا رہا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ہم ملتوی نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو جلدی لیں گے، لیکن محبت بھی آپ کے ساتھ سفر کرے گی، اس لیے چونکہ مجھے آپ کے اندر ایک بڑی خوبصورت آپ کی پرسنالٹی کی وائبرنٹ وائبس نظر آ رہی ہیں، اینڈ یو آر اے ویری پیسفل پرسن، اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے رائٹرز اتنے ہی پیسفل ہوں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، چونکہ پھر ہم جب پیسفل ہوں گے تو ہم جو لکھیں گے سچ لکھیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج آپ کا آنے کا، اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آج آپ نے ہماری ادب اور دانش کی باتیں بڑے پیار سے سنی۔ امید ہے آپ نے
ہم سے بہت کچھ تو گین کیا ہوگا، لیکن اس ساری خوشیوں میں ہمیں نہ بھول جائیے، چونکہ سویاں عید کی ہیں اور ان کو خوب کھائیے اور ہمارے ساتھ عید منائیے۔ بینا جی کو اجازت دیجیے اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔